बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमत ने तौक़ुआत के ऐन मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी को 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दी है। शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में इस बड़ी नामजदगी पर क्या तबसरे चल रहे हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होंगे और मसाइल क्या दरपेश होंगे? देखिए, मसाइल का एक अंबार है और 7 बड़े चैलेंज हैं जो जस्टिस याहिया अफरीदी, अभी अगरचे कुछ चीजें होना बाकी हैं। एक थ्योरी तो ये भी है ना, शहर इक़्तिदार आपको पता है कि यहाँ पर साजिशी थ्योरियां, यहाँ पर मफरूजे, यहाँ पर अफवाहें, यहाँ पर सरगोशियां, यहाँ पर नई थ्योरियां मार्केट में फ्लोट करके उसके ऊपर रद्द अमल लेने का रिवाज है। सही। तो बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त। लोग सो रहे हैं जिस वक्त, उस वक्त भी बहुत सारे लोग जाग रहे हैं और सर जोड़ कर बैठे हैं कि अब क्या होगा। एट द आउटसेट मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो लीस्ट कंट्रोवर्शियल जजेस हैं उनमें से एक। सही। देखिए, ना वो नून लीग के हीरो हैं, ना उन्होंने कभी उन्हें ग्लोरीफाई किया, ना वो पीटीआई के हीरो हैं, सही, ना उन्होंने ग्लोरीफाई किया, ना वो नून लीग के विलन है, ना उन्होंने मातूब किया या उनको ट्रोल किया या उनको क्रिटिसाइज किया, ना पीटीआई के विलन है, पीटीआई ने भी उनको कभी टारगेट नहीं किया। वो गैर मुतनाज़ा जज है, सही, लेकिन अब बदकिस्मती से वो गैर मुतनाज़ा नहीं रहेंगे। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट और उसकी वजह है पाकिस्तान का एक मखसूस सियासी माहौल, और ये उन चैलेंजेस में शामिल है जो जस्टिस याहिया अफरीदी को दरपेश होंगे। शहर इक़्तिदार के ड्राइंग रूम्स जो इस वक्त 7 मेन चीजें सामने रखकर बात कर रहे हैं ना, जब मैं उनको देखता हूं, मैंने नोट डाउन किया, पॉइंट बाय पॉइंट हम इनको डिस्कस करेंगे। उनके उस यानी कि जिसे कहते हैं ना कि वो ऐसा टाइट रोप, एक ऐसा रस्सा जिसके ऊपर उन्होंने अपने हाथ में बांस या एक छड़ी लेकर उससे गुजरना है और अपने आप को ना राइट गिरने देना, ना लेफ्ट गिरने देना है और नाक की सीध में उन्होंने चलते जाना है। अगर वो इससे देखें, उनके पास अब ये भी अपने तौर पर एक मौका मौजूद है लीस्ट कंट्रोवर्शियल होने की वजह से, सही, कोई टिल्ट ऐसा सच नजर ना आने की वजह से कि वो पाकिस्तान इस वजह से बहरान में है, वो उसको निकाल सकते हैं, सही। लेकिन पहले दिन ही अब जाहिर है कि कुछ फियर फैक्टर्स डेवलप हो रहे हैं और कुछ पुल फैक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं, सही। सबसे पहले लेकिन आगाज में बात कर लेते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह। जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से जो मरियम ने वादा किया था ना, वो पूरा हो गया, सही। देखें, जो आहनी हाथों से निमटने का आज़म था, मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये बात, अपने न्यूज़ 1 पे मैंने भी प्रोग्राम स्टार्ट किया, डिबेट विद ईसा नकवी 8 बजे का। गुज़श्ता 3 दिन से जो प्रोग्राम, 2 एपिसोड्स तो उस पर चल चुकी हैं, तीसरा आज है। मैं ये बात उनकी तैनाती से पहले कहना शुरू हो चुका था कि मुझे ये बात नहीं समझ आती, मैंने अपनी वीडियोस में भी कही थी कि हुकूमत एक जज और एक जजेस के साथ मौजूद जजेस हाई कोर्ट्स में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, उनको ये कह चुकी हो कि इनकी बीवियों का क्रश है इमरान खान, इम्मी जी, वो ये कह चुकी हो कि ये बेजमीरों का टोला है, वो ये कह चुकी हो कि ये इमरान खान के सहूलतकार है, वो ये कह चुकी हो कि ये आइन को रीराइट कर रहे हैं, वो ये कह चुकी हो कि ये काली भेड़े हैं, वो ये कह चुकी हो कि इनके ज़मीर कहीं लिंक्ड है, वो ये कह चुकी हो कि इनसे हम आहनी हाथों से निपटेंगे। ये 12 जुलाई का फैसला आने के फौरन बाद मरियम नवाज की नहीं, हम इनके लिए इतना आसान नहीं होने देंगे। तो अभी तो फिल वक्त सरप्राइजेस से पहले, एक रिएक्शन से पहले मरहले में राइट करके, लेफ्ट करके, कान इधर से पकड़ के उधर से पकड़ के मरियम नवाज जीत गई हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हार गए। दैट्स द न्यूज़, सही। कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकने में कामयाब हो गई हैं मरियम नवाज साहिबा। जो इस वक्त मौजूदा सेटअप है, पूरा सिस्टम है, निज़ाम है, वो इसमें फिल वक्त जो है वो फाते नजर आता है। अब अगले कुछ दिनों में मामला, कोई वकला तहरीक, अब उसके हवाले से ये थियरियाँ कि इस्तीफ़ा दे देंगे, नहीं इस्तीफ़ा नहीं देंगे, सिस्टम में रहेंगे, सिस्टम में रह के फाइट करेंगे, लेकिन एक चैलेंजेस का पहाड़ सामने आ गया। क्यों? देखें, जब मैं सीवी देखता हूँ, एक सीवी भी सामने आई है ना जस्टिस याहिया अफरीदी की। आपको पता है कि कोई भी शख्सियत जिस वक्त बड़ी अपॉइंटमेंट होती है तो फिर उसके पूरे करियर के ऊपर एक निगाह डाली जाती है जी। लोगों को भेजी गई है कि जस्टिस याहिया अफरीदी कब, कहाँ, कैसे रहे। उनकी तैनाती जो है वो हमेशा
حکومت نے کر دی نا جس طریقے سے کنٹروورشل رہے گی. اگر حکومت اس آئینی ترمیم کو جی اس کا اطلاق فیوچر سے کرتی تو پھر یہ تعیناتی کبھی بھی کنٹروورشل, کوئی بھی تعیناتی 3 دن کے اندر رکھا نہ جاتا کہ کرنی. ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک معاملہ ہوا, لیکن یہ یحییٰ آفریدی کے لیے پرسن اسپیسیفک نہیں ہوا, منصور علی شاہ کو نہ لینے کے لیے پرسن اسپیسیفک. بالکل آؤٹ لک ہے. تو یعنی کہ اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی کا آپ میرے خیال میں ایک نیگیٹو پوائنٹ نہیں رکھیں گے, بلکہ حکومت کا جسٹس منصور کے لیے ایک وہ رکھیں گے. وہ ایک عیاں تھا. اچھا, جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان. جسٹس یحییٰ آفریدی 23 جنوری 1965 کو ڈیرہ غازی خان میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم ایچ.ایس.ایم کالج لاہور سے حاصل کی. ڈیرہ اسماعیل خان میں جو یہاں پر, ہاں سوری, یہ ظاہر ہے کہ ڈی جی خان تو پھر پشاور ہائی کورٹ سے ہے نا, سرائیکی مانو ہوتے ہیں, پشاور ہائی کورٹ سے آئے ہوئے. تو اچھا, بہرحال یہ جو اس کے ٹکرز انیشیلی آئے تھے. گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کی, پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے معاشیات کی ڈگری حاصل کی. یحییٰ آفریدی نے کامن ویلتھ اسکالرشپ پر جسٹس کالج کیمبرج یونیورسٹی سے ایل ایل ایم کی ڈگری بھی حاصل کی. جسٹس یحییٰ آفریدی نے 1990 میں ہائی کورٹ کے وکیل کی حیثیت سے پریکٹس شروع کی. 2004 میں سپریم کورٹ کے وکیل کے طور پر وکالت کا آغاز کیا. خیبر پختونخوا میں بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل خدمات سر انجام دیں. 2010 میں پشاور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج مقرر ہوئے. 15 مارچ 2012 کو مستقل جج مقرر کر دیا گیا. 30 دسمبر 2016 کو جسٹس یحییٰ آفریدی نے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا عہدے کا حلف اٹھایا. 28 جون 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج مقرر ہوئے, اور لگ بھگ 6.5 سال کے وقت کے بعد وہ چیف جسٹس آف پاکستان نامزد کر دیے گئے اس خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے, جو کہ ابھی بنائی گئی ہے. اب اس میں جو ہے وہ جسٹس, ہاں ٹھیک ہے, آئی نو آپ ساتھ ساتھ ریسرچ بھی کر رہے ہیں, اور ڈیرہ اسماعیل خان جو ٹکرز کسی نے غلطی کر دی انیشلی رپورٹ ہوئے تھے. بہرحال اس سی وی کے ساتھ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے وہ نامزد ہو جاتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان. وہ جب بن جائیں گے, اب جو تقریباً آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ عمر میں تقریباً 59.5 سال کے. جی, یہ سب سے پہلے ہم نے حساب بتایا تھا, تقریباً 59.5 سال کے ہیں. اور ٹیکنیکلی ادروائز انہوں نے جب 65 سال کا ہونا تھا تو آئین کے مطابق انہوں نے ریٹائر ہونا تھا. اب آئین میں تبدیلی آ گئی ہے, اس تبدیلی کے تحت 3 سال کا چیف جسٹس ہے, تو وہ جب 62.5 سال کے ہوں گے تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے, وہ ختم ہو جائے گا ان کا جو ٹینیور ہے چیف جسٹس کا, اور وہ اب یعنی کہ یہی ہے کہ وہ پھر گھر چلے جائیں گے یا کیا. اب یعنی کہ اس کا ابھی ایک ابہام جو ہے کلیئر ہے, وہ گھر چلے جائیں گے. اچھا چلے, وہ 3 سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے. اس وقت سب سے بڑا سوال دیکھیں جو چیلنجز جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے ہوں گے if he eventually takes oath, کیونکہ دیکھیں نا اب جو بیانات آنا شروع ہو گئے حامد خان کا کہ وہ نہ لیں, حلف نہ لیں, وہ ریفیوز کر دیں, اور پھر کمیٹی کو ان 2 میں سے ہی جو ہے وہ تعینات کرنا پڑے. سب سے بڑا سوال ہوگا نئے چیف جسٹس کے سامنے پاکستان کی عدلیہ کا جو چہرہ ہے, جو پورٹریل ہے نظام انصاف کا اس وقت انٹرنیشنلی ہے. انٹرنلی کو چھوڑ دیں, انٹرنلی میں تو دیکھیں اس کا فیور کیا تو وہ چیخے گا, اس نے اس کو فیور کیا تو وہ چیخے گا. انٹرنیشنلی اگر یو این کی آربیٹریری ڈیٹینشنز کی کمیٹی یہ کہتی ہے کہ ٹرمپڈ اپ چارجز کے اوپر پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز میں عمران خان کو جیل کے پیچھے رکھا ہوا ہے, جسٹس یحییٰ آفریدی کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ پاکستان کا نظام انصاف یا تو انٹرنیشنلی اسٹیبلش کر کے ڈیو پروسیس آف لا کے تحت عمران خان کو جیل کے اندر رکھے, یا یحییٰ آفریدی کی چہرے کا والا پاکستان کا نظام انصاف عمران خان کو جیل سے باہر نکال. صحیح, ان بٹوین کچھ نہیں ہے. یا ایک اسٹیبلش کر دے ڈیو پروسیس آف لا, عمران خان جیل, ڈیو پروسیس آف لا, عمران خان آؤٹ. یہ نہیں ہو سکتا. یہ جو درمیان میں آدھا تیتر آدھا بٹیر, یہ جو ایک واقعے کے اوپر 100 مقدمات والا کہانی, یہ نہیں ہو سکتا. He has to now take charge and do it. کنوکشن ہوتی ہے کنوکشن, جیل ہوتی ہے جیل ہو, سزا ہوتی ہے ہو, نہیں بنتی نہ ہو, یہ میک شور کرنا ہوگا.
عمران خان نمبر 1 سب سے بڑا چیلنج ہی عمران خان ہے، اور یہی تنازع کی بنیاد ہے۔ پی ڈی آئی کے ریلیف نہیں ملا، نہیں وہ ہوا، نہ انٹرنیشنلی معاملہ ٹھیک ہوگا، نہ لوکلی ٹھیک ہوگا، نون لیگ کے وہ ہیرو بن جائیں گے، پی ٹی آئی کے لیے وہ ولن بن جائیں گے، اور اگلے کچھ دنوں میں پھر یہ سلسلہ اس کے اوپر شروع ہو جائے گا۔ دیٹس نمبر 1۔ نمبر 2، 9 مئی، ناؤ یو ہیو ٹو کلوز دس چیپٹر اینڈ موو آن۔ سزا دیں، جن لوگوں کی سزا بنتی ہے ان کو سزا دیں، جو اس میں بے گناہ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، جو بے گناہ ہے اس کو چھیڑا نہ جائے، جو گناہ گار ہے اس کو چھوڑا نہ جائے۔ جوڈیشل کمیشن صحیح، اور ایک وائڈلی ایکسیپٹیبل اینڈ موو آن کرنے والا معاملہ۔ دیکھیں، ہم نے اپنی انتہائی چیکرڈ ہسٹری میں بنگلہ دیش کے ساتھ ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ کیا تھا نا جی، ٹرائی پارٹائٹ اگریمنٹ کیا تھا جس کی 3 پارٹیز تھیں، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، اور یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب ماضی کو پس پشت ڈال کر اب آپ نے یہاں سے آگے چلنا ہے، جس کی جو سزا جزا ہے وہ کر دیں اور دے دیں جس کو سزا بنتی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج منگوائیں، جو کرے ایویڈنس سامنے رکھیں اور اس چیپٹر کو کلوز کریں سو دیٹ کنٹروورسی اینڈز۔ نمبر 2۔ نمبر 3، 8 فروری کا الیکشن۔ صحیح، یہی معاملہ تھا نا، سب سے بڑا یہ ہے، یہی معاملہ تھا نا کہ جس کے اوپر خواجہ آصف کہہ رہے تھے، اسی سرگوشیاں سن رہے ہیں کہ وہ لگی دی ہے ساڈے اگے تنے بڑ لواںگے انہاں نوں۔ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ایک تبدیلی ہونی ہے، جسٹس منصور علی شاہ آئیں گے 8 فروری۔ جسٹس منصور علی شاہ آئیں، جسٹس یحییٰ آفریدی آئیں، جسٹس امین الدین خان آئیں، جسٹس نعیم اختر افغان آئیں چیف جسٹس اس وقت۔ کیا آپ پاکستان کی تاریخ کا اتنا بڑا سوال 8 فروری ان ایڈریسڈ چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو، یہ متحمل ہو سکتا ہے نظام انصاف کہ نہیں؟ بس اس کے اوپر مٹی پاؤ، چودھری شجاعت نہیں بن سکتے آپ۔ صحیح، آپ کو اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ ٹریبونلز، اب دیکھیں نا، حکومت نے بھی وہ ٹریبونل نہیں چلے، ٹریبونل ویسے نہیں بنے گا، وہ جو پہلے قانون تھا اس کے مطابق نہیں بنے گا، نیا قانون بنا دیا، چوری ہونے کے بعد چوری کی سزا مقرر کر دی گئی کہ کیسے ہوگا۔ یہ ساری کہانی کو، اس کو بھی ایک منطقی انجام تک لے جانا ہوگا۔ if he has to actually become that symbol جو پاکستان کے نظام کو ایک ریبوٹ کرے۔ کمپیوٹر کی پروسیسنگ اتنی سلو ہو گئی ہے، پھنس کے چل رہا ہے، اس کو ریسٹارٹ کرنا پڑے گا۔ صحیح، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا، وہ اس کو کس طریقے سے نمٹتے ہیں، دیٹ از نمبر 3۔ نمبر 4، عدالت تقسیم۔ جسٹس عمر عطا بندیال کی عدالت ہو، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، آپ کا ہیرو قاضی فائز عیسیٰ یا عمر عطا بندیال ہے، دونوں کی سپریم وہاں بھی کورٹس، قاضی صاحب نے تقسیم کی تھی، یہاں بھی قاضی صاحب نے، دونوں کی، بٹ وہ دونوں کی سپریم کورٹس ڈیوائیڈڈ تھی۔ لیڈر ایز اے لیڈر بینچوں سے اٹھ کے جانا، چیمبر میں جا کے بیٹھے رہنا، کام چیمبر میں کرنا، یہ قاضی صاحب نے شروع ایز اے لیڈر آنسر از اٹ واز ڈیوائیڈڈ۔ صحیح، عمر عطا بندیال، قاضی فائز عیسیٰ، بوتھ کیسز اٹ واز ڈیوائیڈڈ۔ دھڑے، یہاں لگے گا کیس تو یہ فیصلہ آئے گا، وہاں لگے گا کیس تو یہ فیصلہ آئے گا۔ قاضی صاحب نے بالکل جو بات کی ہے وہ ایبسرڈ ہے، اس کے کوئی سر پیر نہیں ہے، اس کی سٹینڈنگ نہیں ہے۔ جب آپ یہ نیا عدالتی سال شروع ہونے پر کہتے ہیں کہ میرے دور میں یہ کوئی نہیں بتا سکتا، بینچ بنتا دیکھ کے، میرے جیسا بندہ جو سپریم کورٹ کا ریگولر رپورٹر نہیں ہے، میں بینچ دیکھ کے میں بتا سکتا ہوں۔ بشار راجہ صاحب نے یہی تو جواب دیا تھا، پہلے ہم بینچ دیکھ کے کہتے تھے، اب تو ہم فیصلہ بھی بتا دیتے ہیں کیا آئے گا، اتنا ایزی ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد جو بہت بڑا امتحان ہوگا جسٹس یحییٰ آفریدی کے لیے، وہ ہے 12 جولائی، کم وٹ میں۔ 12 جولائی کے عدالتی فیصلہ مخصوص نشستوں کا، جس میں ایک جج جسٹس یحییٰ آفریدی کا ڈیفرنٹ فیصلہ ہے، 2 جسٹس امین الدین خان کا اور جسٹس نعیم اختر افغان کا ڈیفرنٹ ہے، 2 ججز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جمال بندوخیل کا ڈیفرنٹ ہے۔ میجورٹی از 8 ججز، دیٹ از دا فل کورٹ۔ وہ کس نے فیصلہ دیا؟ وہ اپنا جسٹس منصور علی شاہ، اور ان کا وہ تھا ریویو فکس کریں، جو مرضی کریں، جو لوگ جا رہے ہیں ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی جگہ نئے لوگ جو ہیں وہ ریپلیس کر دیں گے، ریویو ہو جائے، ریویو ہونے سے پہلے امپلیمنٹیشن، سپریم کورٹ کے فیصلے کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی کسی بھی فیصلے کی، تو پھر سپریم کورٹ کی وہ سٹینڈنگ، نظام انصاف کی وہ سٹینڈنگ، تالا سیدھا سا دیٹ گوز ڈاؤن۔
تالا لگ گیا نا آپ کو اس بات سے مبرہ ہو کر کے وہ اس میں میرا ویو پوائنٹ کیا تھا، جو میجورٹی ججمنٹ ہے آپ کو وہ امپلیمنٹ کروانا، وہ ریورس ہو جائے، وہ اس میں ریویو میں ایکسپٹ ہو جائے ریویو، یہ بات اس بات سے قطع نظر، بٹ یہ ان ایڈریسڈ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ 12 جولائی کے فیصلے کو بھی آپ نے منطقی انجام پہ پہنچانا، یہ میں مین باتیں کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے عدلیہ کی عزت اور وقار، دیکھیں انفارچونیٹ ہے، سیاسی جماعتیں، صحافی، عام آدمی، سب کے سب عدلیہ کے متعلق بڑا سخت اوپینین رکھتے ہیں، عدلیہ کے ججز کے متعلق، یعنی یہ تاثر ہونا کسی ملک میں زہر قاتل ہے کہ جب آپ کہیں کہ جج بھی بکا ہوا ہے، وکیل بھی بکا ہوا ہے، انصاف بھی بکا ہوا ہے، فلاں بھی بکا ہوا ہے، دیٹس ناٹ ہاؤ، اس لیے تو 138واں نمبر آتا ہے۔ تو اب یہ ذمہ داری جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کی تھی جو وہ نہیں نبھا سکے، عمر عطا بندیال کی تھی جو وہ نہیں نبھا سکے، اس سے پہلے والے چیف جسٹس صاحبان کی تھی جو نہیں نبھا سکے، تو یہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی بھی ہے۔ آج سے 3 سال کے بعد اگرچہ لوگ پہلے جج کرنا شروع ہو جائیں گے، ذمہ داری تو صاحب کی، ذمہ داری تو چیئر کی، صحیح، ان کو یہ کام کرنا ہے کہ پاکستان میں عدالتی نظام کا، انصاف کے نظام کی عزت اور وقار آپ کے کنڈکٹ میں، آپ کے ہاتھ میں۔ اینڈ فائنلی، اور سب سے امپورٹنٹ معاملہ، یہ جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں جس کے تحت وہ چیف جسٹس بنے ہیں، یہ جو آئینی ترمیم، یہ سب سے بڑا ٹیسٹ کیس ہے۔ یہ جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں جن کے تحت وہ چیف جسٹس بنے ہیں، جن کے تحت پاکستان کے نظام انصاف پہ یعنی کہ ایک ڈویژن ہے، واضح ڈویژن ہے، وکلاء کمیونٹی میں منقسم ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو پریز کر رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کو ڈس لائک کر رہے ہیں، بٹ اس آئینی ترمیم کو آپ کو سپریم کورٹ میں آنکھیں بند نہیں کر سکتے، آپ کو ٹیک اپ کرنا ہے، صحیح، اس پروسیس کو آپ نے گو تھرو کرنا ہے، آپ اس کو پروف کریں، آپ اس کو ڈس اپروو کریں، بٹ آپ اس کو بھی کانٹوں کی سیج ہے، سیدھا سا سپریم کورٹ ان کے لیے کانٹوں کی سیج ہے، یہ بالکل یہ کوئی یہ وہ نہیں ہے معاملہ۔ آپ یقین مانیں کہ اتنی اداروں میں، ملک میں ایک نفرت کا بازار، اور اس سارے ماحول میں اگر اس وقت کہیں سے تازہ ہوا کا جھونکا آ سکتا ہے تو وہ وہاں سے آ سکتا ہے جو کھڑکی اب کھلنے والی، کمرہ عدالت نمبر 1، وہ جو کمرہ عدالت نمبر 1 ہے، اگر وہ ایونچولی اس دباؤ میں آ کے کہ ان سے استعفے کا کہا جا رہا ہے، وہ استعفیٰ نہیں دے دے، یعنی استعفے کا نہیں، سوری، کہ وہ جو ہے مبارکبادیں بھی مل رہی ہیں ان کو جو ہے وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی امید ہے کہ یہ پیشکش قبول نہیں کریں گے اور وہ نہیں بنیں گے، اور اگر وہ نہیں قبول کرتے تو بھی ایونچولی انہوں نے بن جانا چیف جسٹس، صحیح، جسٹس منظور علی شاہ کے جب 3 سال ختم ہوں، اگر وہ چیف جسٹس ہوں تو 3 سال کے بعد جو ہے وہ ان کے پاس ہی ہیز آل دا چانس ٹو بیکم دا چیف جسٹس اگین۔ بٹ یہ تمام سوالوں کے ساتھ جسٹس یحییٰ آفریدی از گوئنگ ٹو بیکم دا نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان موسٹ پروبیبلی، لیکن یہ جو ہم بھگت کے آئے ہیں یہ ہم بھگتتے رہیں گے، یا یہ جو ہم بھگت کر آئے ہیں اس سے ہم نکل کے ایک نئے معاملے کی طرف بڑھیں گے؟ یہ جسٹس یحییٰ آفریدی پر اب منحصر ہے، صحیح، اب وہ نظام انصاف کا چہرہ بننے جا رہے ہیں۔ He has a lot on his plate to handle، مطلب ایسے معاملے میں، ایسے وقت میں بننا ایک امتحان بھی ہے، آپ کے میٹل کا، آپ کی بیک بون کا ایک ٹیسٹ ہے، آپ سرخرو بھی ہو سکتے ہیں یا بوم افریدی بن سکتے ہیں، پہلی بال پہ آ کے آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیہ کا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔